बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दिस इज़ अ न्यू शो दैट वी आर ब्रिंगिंग यू, स्पोर्ट्स स्मार्टम इसका नाम है। और जितनी भी स्पोर्ट्स हैं और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, स्पोर्ट्समैन जो पाकिस्तान में घूमते हैं और पूरी दुनिया में घूमते हैं, उनका स्पोर्ट्स स्मार्टम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आई विल बी जॉइंड इन दिस शो स्पेसिफिकली डॉक्टर अमाद अहमद मेरे साथ रहेंगे। ही हैपन्स टू बी पीसीबी के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते रहे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर एसोसिएटेड रहे हैं, पहले भी मुस्तकबिल में भी रहेंगे। स्पोर्ट्स फिजिशियन है खुद से, और 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये काम कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर किसी ने क्रिकेट के ऊपर बात करनी है या किसी स्पोर्ट्स के ऊपर बात करनी है तो मैं कहता हूँ उसने खुद खेली हो, फर्स्ट क्लास खेली है, और पाकिस्तान में स्क्वाश जो है वो भी उसको रिप्रेजेंट करते रहे और खेलते रहे। नवाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी, बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी एक्साइटेड इस शो को लेके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज शोज जहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करने की वो सारी कोशिशें करेंगे जो शायद पीसीबी का काम था या स्पोर्ट्स बोर्ड का काम था और उन्होंने नहीं किया। तो आगाज़ भी मैं यहीं से करूँगा। क्रिकेट हैपन्स टू बी अ स्पोर्ट जो कि पाकिस्तान में मोस्ट प्लेड, मोस्ट वॉच, मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन हाँ, हम वी स्टैंड नोवेयर। टू बिगिन विद के करंटली तो पाकिस्तान की बांग्लादेश से 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस के अंदर जो डिफीट है, दैट सम्स अप आवर सिचुएशन। मेरा ख्याल है आगाज़ यहाँ से करते हैं, फिर टेक्निकलिटीज़ के अंदर भी जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को कंपेयर करते हैं किसी और मुल्क की स्पोर्ट्स के साथ, और अगर आप ये हमारा 2026 चल रहा है, इसमें अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजिकली क्या क्या चीज़ें हैं, और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो स्पोर्टिंग नेशंस हैं जिनमें आप ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं, अमेरिका बिल्कुल एक माइल्स अहेड है हम सबसे, उसको देखते हैं, वहाँ पे साइंस है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और इसी वजह से उनके जो प्लेयर्स हैं वो एथलीट्स होते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ प्लेयर्स रहते हैं, वो एथलीट नहीं बन सकते। अब आप मेरे से पूछेंगे ये तो एक अजीब सी बात है कि प्लेयर हैं एथलीट नहीं है, क्योंकि प्लेयर जो होता है वो एक चीज़ को कुछ अरसे के लिए तो अपने स्किल की बेसिस पे या अपने टैलेंट की बेसिस पे खेल सकता है, लेकिन जो एथलीट होता है वो होता है जो इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हार्ड वर्क, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस, स्किल सेट, और उसके बाद आप कितना ज़्यादा आपके अंदर एक पर्सनल ड्राइव है जो आपको एक प्लेयर से एक एथलीट बनाती है। क्योंकि जैसे ही आप उस एथलीट के कैडर में जाते हैं तो आपका जो करियर होता है वो लॉन्जिविटी बेस्ड करियर हो जाता है। आपको कहते हैं कि जी अब ये प्लेयर जो है ये अब अगले 15 साल भी खेल सकता है, क्योंकि दैट प्लेयर हैज ऑलरेडी डेवलप्ड दोज एट्रीब्यूट्स जो उसको एक प्लेयर से एक एथलीट बनने में उसकी ज़रूरत थी। तो ये एक चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लैकिंग है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स साइंस लैब मौजूद नहीं है, एक भी। जबकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर मेरा ख्याल है गालिबन 40 से 45 लैब्स हैं। ओह वाह। इंग्लैंड के अंदर आप जहाँ जाएँ आपको हर क्लब के साथ, हर एक मेजर काउंटी के साथ आपको एक स्पोर्ट्स साइंस लैब मिलती है। ऑस्ट्रेलिया माइल्स अहेड है, और अमेरिका की तो हम बात कर ही नहीं सकते। तो अब आप देखें कि अगर आपके पास एक टेक्नोलॉजिकली आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आपके पास एक ऐसी चीज़ अवेलेबल ही नहीं है जो प्लेयर्स का और एथलीट्स की असेसमेंट करती है और आपको डेटा जनरेट करके बताती है कि ये प्लेयर जो है इसके क्या इश्यूज हैं और किस किस इशू पे काम करके ये प्लेयर अगले 15 साल या 20 साल के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो तो आप क्या ही कर लेंगे आप उसका। इट्स अ नो ब्रेनर। मैं यहाँ पे ना एक चीज़ ऐड करता हूँ फॉर दोज ऑफ यू जिनको शायद बात जो है वो ऊपर से गुजर गई हो या बहुत टेक्निकल लगी हो। मैं फॉर यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको सोचना ये है कि जिमी एंडरसन की बात करें, जब लॉन्जेविटी की बात करते हैं कि कितनी लंबी देर के लिए, व्हाट डिफरेंशिएट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग अ प्लेयर एंड एन एथलीट। ये एथलीट है, कोहली की बात करें आप, इसकी बात करें, एंडरसन की बात करें, पीट सिडल की बात करें, आप रोनाल्डो की बात करें। आई मीन लुक एट देयर करियर्स, इवन पास देयर प्राइम, इवन इन देयर 40s, वो हमारे यंग जो 20-25 साल खिलाड़ी हैं उनसे तेज भाग रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम यही जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की या लैब की वो बात कर रहे हैं, वाई इज़ द रीज़न कि हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो जब इंजर्ड होते हैं तो 125, 30, 35 पे आ जाते हैं। स्टार्क इंजर्ड हुआ तो वही 150 पे वापस आया, वुड इंजर्ड हुआ तो वही 152, 53 टच कर रहा है, आर्चर हुआ वो उसी के ऊपर पेस के ऊपर बॉल कर रहा है, बोल्ट को देख लें आप, ये सारे बड़े प्लेयर थे, ये सारे आदमी इंजर्ड हुए वापस है उसी पेस के साथ, उसी रिदम के साथ। बिल्कुल ऐसी है। और इसकी वजह यही है कि जब आप इंजर्ड होते हैं तो आप जब इंजरी के बाद रीहैब के अंदर जाते हैं, हम्म। उस रीहैब से पहले एक असेसमेंट होती है आपकी
جس میں سب کچھ دیکھا جاتا ہے اور پھر آپ کا جو ریہیب کا پلان ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے ڈیزائن ہوتا ہے. اسی لیے سب لوگ جن کی آپ نے اگزامپل دی ہے, میں بمراہ کو بھی اس میں انکلوڈ کروں گا. بمراہ کو بمراہ پک بھی ایک کریں. بہت اچھی اگزامپل ہے. سم ون ہو ہیز اے ویری اسٹرینج بایو میکینیکل ایکشن. اگر آپ اس کا بولنگ کا ایکشن دیکھیں تو وہ اس کی خاص چیزیں ہیں کہ وہ اپنی ٹانگ کو بھی لاک کرتا ہے اور اپنے آرم کو بھی لاک کرتا ہے. انجرڈ ہوتا ہے لیکن وہ باؤنس بیک کرتا ہے, اور باؤنس بیک جب کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ تگڑا ہوتا ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ کا ریہیب پلان جو ہے اس کے لیے آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہے. یہ اکوپمنٹ آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے. یہ اسپورٹس سائنس لائن آپ کو بتاتی ہے کہ اس بولر کی انجری جو ہوئی ہے اس میں یہ بایو میکینکس انوالو تھے, یہ اینگلس کے ایشو تھے, یہ فار ایگزامپل مسل اسٹرینتھ کا یا مسل آپ کہہ لیں ایگنسٹ اور اینٹاگنسٹ جو مسل ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا ایشو تھا. یہ یہاں پہ چیز اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی نہیں ہے. کیوں نہیں امپلیمنٹ, کیوں پی سی بی کو خیال نہیں آیا؟ آپ نے پی سی بی کے ساتھ کام کیا, ایم شور آپ نے جا کے مشورہ دیا ہوگا. یہ وہی 1990 کے اندر بیٹھے ہیں کہ وہی پرانے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میتھڈ اسی پہ کام کرتے جانا ہے. یہ دیکھیں میں نے آف کورس میں نے جب پلیئرس کے ساتھ کچھ کام کیا کچھ پلیئرس کے ساتھ, تو میرے پاس لوگ آئے جب انجرڈ تھے وہ, تو میں نے ان کو جو ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس بھیجا تو میں نے پوری ایک 2-2.5-3 صفحوں کی ایک رپورٹ لکھ کے بھیجی کہ اب آلدو دس پرسن اور دس پلیئر ہیز بین ریہیبلیٹیٹڈ کمپلیٹلی یا فلی, لیکن اس کے بعد ان کو اب یہ چیزیں اپنی ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی. جس میں فار ایگزامپل اگر بولر ہے اس کی کوئی انجری ہے, بیک کی کوئی انجری ہے, کوئی اسٹریس فریکچر ہے, کوئی اسپائنل فریکچر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ واز رانگ ان ہز ایکشن, جس کی وجہ سے وہ ہوا, وہ ایک پری ڈسپوزنگ فیکٹر تھا. تو میں نے ریکمینڈ کیا کہ ان کے بولنگ ایکشن پہ کام ہو تھوڑا سا. نام بھی بتائیں نا, کسی ایک کھلاڑی کا تو بتائیں. آئی ایم شور ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نہ بتا سکتے ہو, لیکن فار دی آڈینسز. وسیم جونیئر جی میں نے ریہیبلیٹیٹ کیا, ٹھیک ہے, اور وہ میرے پاس آئے, ان کو میں نے ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس بھیجا. اس کے ساتھ میں نے پورا ان کو ایک لائف سٹائل بتایا. میں نے ان کو ایک پرسنل ٹرینر ہیں لاہور کے, کافی مشہور پرسنل ٹرینر ہیں, ان کے ساتھ میں نے ان کی ایک سیشن کروایا, ایک مینٹل سیشن. کیونکہ مجھے یہ پتہ لگا کہ وسیم جونیئر جو ہیں یا ہمارے جو بولرز ہیں وہ بیٹسمین کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں جم کے اندر. تو اٹ واز کوائٹ آکورڈ فار می. ہاں اٹ واز ویری آکورڈ. میں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور میں نے دیکھا کہ ڈائٹ کا, بولر کی ڈائٹ کا بیٹسمین کی ڈائٹ کا بہت فرق ہے, مطلب اس میں ایک ہی ڈائٹ ہے, کوئی فرق نہیں تھا. اچھا, میں کافی سرپرائزنگ تھا میرے لیے, کیونکہ اب دیکھیں نا, ہاں جی, کیونکہ اب آپ بولنگ جب کرتے ہیں تو آپ کو کوئک باؤٹس آف انرجی چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کی ڈائٹ فرق ہو جاتی ہے. اسی طرح ہی آپ کا جو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی پوری جو فزیکل اسٹرینتھ ہے وہ ویری کرتی ہے. بولر کو مسل چاہیے ہوتے ہیں, آپ کے شولڈر چاہیے, اسٹرانگ لوور بیک چاہیے, اس کے بعد آپ کے یہ جو لیٹس ہیں یہ چاہیے. تو وہ بیٹسمین کو اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے. بیٹسمین کے لوور لم میں چیزیں فرق ہوتی ہیں جن کو آپ کو اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے. تو آپ جب دونوں کو اکٹھا ٹرین کریں گے تو obviously batsman will miss out on those attributes اور bowler will miss out on his or her salient attributes. یہ بہت ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے میرے حساب سے. تو یہ میں نے اس پہ بھی ایجوکیٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کسی بولر کے ساتھ ٹرین کریں اور آپ اپنی ڈائٹ کو دیکھیں. اسی لیے آئی ریزورٹڈ دیٹ فزیکل ٹرینر, اور ان کو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں. انہوں نے ایجوکیٹ کیا, اور اب آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سے کہ اب وہ وسیم جونیئر بڑے اچھے طریقے سے بولنگ کر رہے ہیں, وکٹیں لے رہے ہیں, سیریز کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے. ایٹ لیسٹ پیس تو نہیں نا 130 پہ آ گئی. بالکل امپورٹنٹ مسئلہ ہے. مطلب میں یہاں پہ نا کیس اسٹڈی کے لیے ایک تو شاہین کا ذکر میرے ذہن کے اندر آیا کہ واٹ وینٹ رانگ ود شاہین. یہ تو میرا خیال ہے ٹائٹل بنتا ہے ہمارے شو کا سب سے زیادہ. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ احسان اللہ بھی ہیں, نسیم شاہ بھی ہیں, ان ساروں کے ایشوز ہیں, بٹ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ آف ود شاہین. واٹ وینٹ رانگ ود ہم؟ مطلب ایوریج پیس ابھی بنگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر 130 نہیں ٹچ کر پا رہا, وہ ہائیسٹ 133-34 پہ اس کی آ رہی تھی جو اسپین پہ اس نے بال کی ایوریج. بالکل ایسے دیکھیں, اگر آپ شاہین کو تھوڑا سا 2020, 2019, 2020 سے اسٹڈی کریں تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ شاہین واز بولنگ ایٹ پروبیبلی 135, 137, بلکہ سے زیادہ بھی 140s میں بھی چلے گئے, 140 کر رہے تھے, بالکل کر رہے تھے, بالکل. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ان کو شاید زیادہ پیس جنریٹ کرنے کے لیے ان کا تھوڑا سا ایکشن آلٹر کیا گیا. اب جب آپ کا لیفٹ آرم کا جب ایکشن آلٹر ہوتا ہے, اگر آپ نے ایسے سے ایسے کرنا ہے تو آپ کی پوری جو آپ کی پیلوک بایو میکینکس ہے وہ چینج ہوتی ہے. آپ کا جو یہ نیچے والا گلوٹیل ریجن کہتے ہیں یہ چینج تھوڑا سا ہوتا ہے کیونکہ اینگل چینج ہوتا ہے آپ کا. اسی طرح لوور لمب پہ جو لوڈنگ ہے آپ کی ہیمسٹرنگ اور کوادریسیپ جو آپ کے تھائی میں مسل ہوتے ہیں, پھر کاف میں, یہ ساری چیزیں
یہ تھوڑی سی ان کے اندر چینجز آتے ہیں. تو عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے جب کسی بولر کی پیس کو تیز کرنے کا بارے میں سوچتے ہیں تو پورا ایک پلان بنتا ہے کہ اب اس کے ساتھ ایک پرسنل ٹرینر کام کرے گا, ایک فزیو تھراپسٹ کام کرے گا, ایک SNC کوچ کام کرے گا, ایک نیوٹریشنسٹ کام کرے گا, اس کے بعد ایک پوڈائٹرسٹ کام کرے گا کہ پاؤں کا اگر کوئی ایسا ایشو ہے, اور ایک اسپورٹس فزیشین جو اس ٹیم کو لیڈ کرتا ہے کہ وہ ایک پلان بنا کے ان سب کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے. میرے خیال سے انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا. اس سے ہوا یہ کہ جب ان کی پیس تیز کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے فالٹی بایو مکینکس جو اس وقت اپیئر ہوئے, اس کی وجہ سے ان کی انجری ہوئی نی کے اندر. ان کی جو ایک PCL لیگامنٹ ہوتی ہے, پوسٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ ہوتی, وہ انجرڈ ہوئی. اور اس کی انجری کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کو پہلے یہاں پہ کچھ میرا خیال ہے مجھے جو ان مائی انڈرسٹینڈنگ ہی واز ٹچنگ ایزیلی 145 بفور آل آف دس اینڈ ہی واز ایٹ ہز پرائم. مطلب وہ ایشیا کا مجھے یاد آتا ہے, اور وہ انڈیا کے اوپر جو اس کے میچ تھے, راہل کو جو اس نے اڑایا, شرما کو اڑایا تھا, پھر اس نے بالکل کمال سپیل تھا, بالکل اس کی پیس اوپر تھی. بالکل ایسے. اس کے بعد پھر مجھے تو میرا خیال ہے انجری کے بعد جب وہ واپس آیا پھر ہی couldn't come back. ہاں جی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی انجری ہوئی تو اس کے بعد ضروری تھا کہ ایک بہت سکسینٹ اور بڑا روبسٹ قسم کا ایک ریہیب پلان ہونا چاہیے تھا. میرے نالج کے مطابق وہ پہلے 2-2.5 مہینے یہیں پھرتے رہے, مطلب ان دا سینس کہ there was nobody in that position کہ جو ان کو ایک پراپر ریہیب کا پلان ان پہ ایکسیکیوٹ کروا سکتے. کیونکہ میرے لیے تو شاہین, جس طرح ہمارے بیٹسمین بابر اعظم ہیں, یہ ایسٹس ہیں پاکستان کے. ان کی ایسٹس کی پروٹیکشن کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کو آپ سیف گارڈ کریں کسی طریقے سے. وہ نہیں ہوا, 2-2.5 مہینے وہ یہیں پھرتے رہے. اس کے بعد ان کو شاید غالباً انگلینڈ وہ گئے ریہیب کے لیے. انگلینڈ گئے, وہاں پہ ان کی کچھ ریہیب شروع ہوئی, کچھ کہتے ہیں نا ہاف کوکڈ ان کی ریہیب ہوئی. اس کے بعد کوئی پریشر تھا ان کو واپس ورلڈ کپ اس وقت ہونا تھا, ورلڈ کپ کے لیے بلایا گیا ان کو. آئی بلیو کہ ہی کیم بیک پری میچورلی. ان کو پہلے ابھی پوری ریہیب کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, ان کو بلا لیا گیا, پھر سے کھلا دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میچ کے فیلڈنگ کرنے کے دوران انہوں نے کیچ کرنے کی کوشش کی, اور ان کا وہی رائٹ نی جس پہ وہ لینڈ کرتے ہیں عام طور پہ بولنگ کے وقت, وہ ایسے کر کے ہوئی, اور وہی دوبارہ سے ان کو انجری ہو گئی. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, جب ایک پلیئر کو 2 بار انجری ہوتی ہے اور وہ واپس آ نہیں سکتا ہوتا, تو سب سے بڑا جو ایک بیریئر لگتا ہے وہ مینٹل بیریئر ہوتا ہے, سائیکولوجیکل بیریئر. کہ وہ پلیئر جتنی بار بھاگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے ابھی انجری ہوگی. تو اس کے لیے پھر ایک پوری اسٹریٹجی بنتی ہے کہ آپ کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کر کے آپ کو سائیکولوجیکلی اس جگہ سے واپس لے کے آیا جائے, تاکہ آپ اپنے ٹرامے سے, جو ٹراما اس کو ہم کہتے ہیں, اس سے آپ اوور کم کر سکیں. اتنی پیاری بات کی آپ نے یار. یہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, یہ سمپل سی بات ہے, ہمیں کسی جگہ پہ بال لگی ہو, ہمیں لگتا ہے کہ بال لگے گی, ہم بھاگتے ہی نہیں ہیں. انجری ہو جائے, کیچ پکڑنا ہو, انگلی ٹوٹی ہو ایک دفعہ, آپ اگلی دفعہ کیچ میں ہاتھ ڈالتے ہیں, آپ اس ہاتھ کو پیچھے کرتے ہیں, آپ ہاتھ پیچھے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ یہ بڑا ایک نیچرل سا فینومینا ہے اسپورٹس کے اندر, کہ جب کسی پلیئر کی انجری ہوتی ہے اور اس کو جب ریہیبلیٹیٹ کر کے, صرف فزیکلی ریہیبلیٹیشن کر کے اس کی واپس بھیجا گیا ہوتا ہے, سائیکولوجیکل پیرامیٹرز پہ کام نہیں کیا گیا ہوتا, تو جتنی بار وہ بھاگتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں ابھی انجر ہوں گا. اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, وہ کمپنسیٹ کرتا ہے. اگر آپ اس وقت شاہین کے ایکشن کو اسٹڈی کریں اور اس کو کمپیئر کریں ود ہز ایکشن فرام 2020, آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ان کے ایکشن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت چینج ہو گیا ہے. وہ بڑی اپنی باڈی کو اسٹف کر کے ایسے کر کے بال کرتے ہیں, بیچ میں ایک ہلکا سا ایسے کر کے وہ بھی آتا ہے اینڈ میں, جس طرح کہتے ہیں کہ I'm not saying ہی چکس, لیکن وہ ایک عجیب سی چیز ہے جو آپ کو بڑی جھٹکا. میرا ذاتی خیال مجھے لگتا ہے کہ وہ شروع میں جو اس کو نیچرل سوئنگ ملتا تھا نا, اب نہیں ملتا, اب وہ لنک کروانا پڑتا, اب وہ کروانے کے لیے جھٹکا مارتا ہے. جھٹکے سے تھوڑی ہونا آپ نے اس نے کرنا, اوپر سے پلس اس ٹائم 145 تھی, تو وہ گیند اتنی سی بھی پھرتی تھی تو وہ وقتہ ڈالتی تھی. 130 پہ آپ عباس کو دیکھ لیں سر, جا کے جتنا مرضی کنسسٹنٹلی بال کر لے, still at the end of the day pretty average والی vibes آتی ہے نا. اچھا بالر ہے, no offense in that regard, but پھر بھی ایشو تو آتا ہے, پیس کا مسئلہ پیس کا بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے جی, میجر ایڈوانٹیج. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ نے جن کی ایگزامپلس دی, آپ وراٹ کوہلی کو دیکھیں, یا آپ جو روٹ کو دیکھیں, یا آپ آسٹریلیا کا کوئی بیٹسمین دیکھ لیں ایسا, جس کو آپ ایک یارکر کریں گے 135 پہ, اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ شاید ڈسیو ہو جائے گا, اسے ہو نہیں سکتا.
لیکن اگر آپ 145 سے 150 کے درمیان میں یورکر کریں گے تو شاید وہ ڈسیو ہو جائے، کیونکہ پیس ڈز میٹر اے لاٹ. It does اب matter a lot. پرابلم یہ ہے کہ جب شاہین 135 پہ چاہے اس کو ریورس سوئنگ کریں چاہے وہ یورکر کریں، یہ جو بڑے پلیئر ہیں نہیں چھوڑیں گے ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں نے کہاں پھینکنا ہے. سر. اس کے ساتھ وہی ہوا ہے نا جیسوال کے ساتھ ٹائم پہ بھی جو اس کی دھلائی ہوئی ابھی ہماری جو چیمپئنز ٹرافی میں ہمارے ساتھ ہوا، یہ وہی سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ 135 پہ ہماری جو کنٹرول ہی نہیں ہے. اور سر وہ مائنڈ بھی چاہیے نا کہ 4 پیچھے پھینکو، 4 باہر نکالو، 5 اندر لاؤ. ہم نے کرنا نہیں، ہم نے ہر بال پہ وکٹ چاہیے. بیٹسمین کو سیٹ اپ کرنے کا کلچر ہی ختم کر دیا. بالکل ایسی، بالکل ایسی. کیونکہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ جو میں پاکستان کی سپورٹس میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیشینٹ ہے، وہ ایک اور چیز ہے جو ہے کہ آپ کی جو گرومنگ ایز اے ایتھلیٹ ہوتی ہے، وہ یہاں پہ اسپیکٹ نہیں ہے. اگر آپ شاہین کو دیکھیں یا ہمارے کسی بھی اس وقت جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں ان کو دیکھیں تو میرے خیال سے انہوں نے ریگریس کیا ہے، انہوں نے کسی نے بھی ایکسیل نہیں کیا. اگر آپ 15 سال میں دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ لگے گا کہ ان لوگوں نے یہ امپروو نہیں کر سکے کیونکہ یہ گروم نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے شاید ہو سکتا ہے یہ ایک سٹیج پہ سمجھ لیا ہو کہ اب میں تو اپنی ایک اچیو کر گیا ہوں، اس سے زیادہ میں اور کیا کروں گا. اور آپ خاص طور پہ جب آپ کا میڈیا اور آپ کے باقی جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کسی کو کنگ بنا دیں یا کسی کو کچھ بنا دیں، تو وہ جو کنگ ہے، کنگ سے اوپر تو کوئی ٹائٹل نہیں ہے. کنگ سے اوپر کیا، کنگ 1 کہیں گے، کنگ 2 کہیں گے، کنگ 3 کہیں گے. کنگ تو کنگ ہے، لیکن آپ کسی کو پہلی اگر کنگ بنا دیں تو وہ تو یہ سمجھ لے گا کہ اب اس کو میری کوئی ایریا آف امپروومنٹ رہ ہی نہیں گیا. اور یہ سب سے بڑا ڈاؤن فال ہے سپورٹس کا یا سپورٹس مین کا، جب وہ یہ سمجھ لے کہ اب وہ ہر چیز جو ہے اس کو سمجھتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. اسپورٹس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اٹ کیپس یو ہمبل. جی بالکل ایسی. ون ڈے یو ول بی دا اسٹار آف دا شو. اگلے دن آپ کو ساتھ جو کرکٹ کے اندر دیکھ لیں، آپ مار لیں 200 مار لیں، اگلے دن آپ نے پہلی اڑنا ہے تو آپ اڑ جائیں گے سر. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی. نہیں پتہ چلے گا کیونکہ گیم آف فوکس ہے، آپ کو پتا ہے. آپ بھی کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں، میں بھی اچھی کرکٹ کھیلا ہوں، تو ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دن کوئی اچھا شروع نہیں نہ ہوا کسی دن، فار ایگزامپل آپ نے صبح جس طرح انگلینڈ میں ہم کھیلتے ہیں تو ذمہ داریاں اور بھی ہیں، گھر ہے، کافی ساری رسپانسبلٹیز ہیں، تو میچ ہمارا شروع ہوتا ہے جا کے 12 بجے. تو وہ صبح کے اگر میں کچھ ایرنڈس کر رہا ہوں نا اپنے، آپ یقین کریں اس دن میں جب بیٹنگ کرنے جاتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ میرا فوکس نہیں ہوتا. اور وہ صرف ایک بڑی مرسیلیس سی آواز آتی ہے آپ کو جب آپ جاتے ہیں اور بالر آپ ریڈ نہیں کرتے تو آپ کو آواز آتی ہے کہ بیل آپ کی اڑ گئی ہے. تو یہ بڑا ہی مرسیلیس سا بال ہے اور یہ کتنی بری بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اتنا دکھ لگتا ہے، اتنا دکھ لگتا ہے نا، ایک بار آپ کا ڈنڈا ہوتا نہیں ہے. بالکل ایسے. تو یہ جو فوکس ہے نا، فوکس، اس کے لیے تو اب پوری دنیا کے اندر لوگ کورسز کرتے ہیں جا کے، نا کہ مائنڈ سیٹ جو ہے آپ کا، فوکس، امیجری، پیپ ٹاک ہوتی ہے، رول ماڈلنگ ہوتی ہے، یہ سارے سائیکولوجیکل. بابر کو بھی کرا دیں جا کے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی 50 سے 100 میں کنورٹ بھی کر لیں. لیکن جی میں نے تو کافی عرصے سے میں سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آئی تھنک سم ون ہیز ٹو بیسکلی سٹ ود بابر اینڈ ٹاک اٹ اوور. کیونکہ آئی ایم پریٹی شیور کہ بابر جو ہیں ہی ہیز اے مینٹل بلاک جو ان کا بہت عرصے کا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی نہ 50 کنورٹ کرتے ہیں 100 میں، اور چھوٹے گیمز میں 4 اوور کی گیمز میں، 5 اوور کی گیمز میں پی ایس ایل کو اگر آپ کرائٹیریا بنائیں گے کہ جی یہ کوئی کرکٹ ہے تو میں تو اس کو انٹرٹینمنٹ کہتا ہوں. اٹس مور آف این انٹرٹینمنٹ. کرکٹ تو وہ ہے کہ آپ 4 دن کا ایک ڈومیسٹک کرکٹ کا میچ کھیلیں یا آپ ٹیسٹ میچ کھیلیں 5 دن کا، وہاں پہ آپ کی پرسیورنس، آپ کی فٹنس، آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کا اسکل سیٹ نظر آتا ہے. آئی مائٹ بی رانگ بٹ جو میرے لاسٹ چیک نمبرز کو اس نے 60 کے قریب ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، 62 کے قریب، اینڈ ہی اونلی ہیز 6 ٹیسٹ ہنڈریڈس ٹو ہز نیم، اور اس میں کوئی 35 کے قریب 50 ہوں گے. بالکل ایسی ہے. یعنی کوئی کنورژن اب کمبائنڈ بھی ہو سکتا ہے تینوں فارمیٹس کا، لیکن کنورژن ریٹ سر آپ کا مطلب کین ولیمسن کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ کہتا تھا کہ ایوری ڈلیوری واز اے نیو بیٹل فار می، ایوری سنگل ڈلیوری. یہاں پہ ہم نے فینسی وہ ٹک ٹاک کی 4 شاٹیں مار لیں تو ہو گیا. مجھے ہماری اندازہ لگائیں چیمپئنز ٹرافی میں برے طریقے سے تھریشنگ کے بعد انڈیا سے ہم مار کھائے، صاحبزادہ فرحان نے ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ میں نے بمراہ کو 2 چھکے مارے. یار تم شرم کھاؤ یار، یہ ٹک ٹاک کی مطلب اندازہ لگاؤ یار. اصل میں نا دیکھیں، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ کرکٹ از اے ٹیم گیم ہے بالکل ایسے. تو انفارچونیٹلی میری اسیسمنٹ یہ ہے، اگر آپ انگلینڈ کی ٹیم کو دیکھیں،
انڈیا کی ٹیم کو دیکھیں، آسٹریلیا کی ٹیم کو دیکھیں، جب وہ فیلڈ میں اترتے ہیں نا تو دے آر ون یونٹ، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ایسے پکے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جیل ہوئے ہوتے ہیں. ہماری ٹیم میں پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم انڈیویجولس جو ٹارگیٹس ہیں نا شاید اس کو لے کے چلتے ہیں کہ میں نے آج 50 کرنا ہے، ٹیم جائے بھاڑ میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے پاکستان کے کرکٹ کے اندر اور جنرلی اسپورٹس کے اندر بھی. جو بھی ٹیم اسپورٹس ہیں، فٹ بال ہے ٹیم اسپورٹ ہے، آپ اکیلے بال نہیں لے کے جا سکتے، آپ کو 4 پلیئروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسسٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ میسی کو دیکھیں، اگر آپ رونالڈو کو دیکھیں تو ان کے آپ اسسٹڈ گولز جو ہیں دیکھیں کتنے ہیں، وہ کتنے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹیم پلیئر ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی سیلفش پلیئر ہوتا ہے پہلے سے ٹاپ آف ڈی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے اسسٹڈ نہیں ہوتے، اس کے زیادہ اسٹریٹ گولز ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نان اسسٹڈ. لیکن اصل میں تو ٹیم گیم ہے نا، یہ ہاکی ٹیم گیم ہے، یہ ساری ٹیم گیمز ہیں. ہماری ٹیم کے اندر وہ چیز نہیں ہے. ہمارا ہر بولر شاید اور ہر بیٹسمین، میرا اپنا اسیسمنٹ یہی ہے کہ وہ اپنا ایک انڈیویجول ٹارگیٹ اچیو کرنے جاتا ہے اور وہ اسی پہ فوکس کرتا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگلا بولر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. اور اسی لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا جو کیپٹن ہوتا ہے اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب ہم اگر آپ اپنے کیپٹنس کو دیکھیں، یہ ہمارے جو بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، میں ویسے ہی اس دن اسیسمنٹ کر رہا تھا کہ اگر آپ اس وقت آسٹریلیا کی ٹیم دیکھیں، انگلینڈ کی ٹیم دیکھیں، انڈیا کی ٹیم دیکھیں، جو ٹیسٹ کرکٹ کی ٹیم ہے، آپ کو کوئی ٹیم ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر 6 یا 7 کیپٹنز کھیل رہے ہوں. ٹھیک ہے، آپ پاکستان کی ٹیم دیکھیں، پاکستان کی ٹیم کے اندر میرا خیال ہے غالباً اس وقت 6 یا 7 کیپٹنز ہیں. آئی مے بی رانگ، لیکن لیکن 7 تو 6 یا 7 تو ہیں. اور اس میں ایک چیز امپورٹنٹ، اگر ہم کیپٹنز کو ایڈریس کر رہے ہیں، جو جس فارمیٹ کا کیپٹن ہے اس کی اس فارمیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سلمان آغا ونڈرفل او ڈی آئی اینڈ ٹیسٹ پلیئر، اس کی T20 میں جگہ نہیں ہے سر. آپ نے اس کو اس کا کپتان بنایا ہوا ہے. جی 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 شان مجھے بہت پسند ہے ذاتی طور پر، انگلش وکٹوں پہ کھلاؤ، کاؤنٹی کھلاؤ، لیکن وہ کپتان مطلب ٹیسٹ کے لیے، اور آپ 50 سے زیادہ میچز ہو گئے ہیں اس کی بھی بہت زیادہ، 30 کی ایوریج بھی نہیں ہے. لوئسٹ ایوریجز امنگس کیپٹنز اکراس دا ورلڈ. وہ کر لیں. او ڈی آئی کے اندر شاہین کپتان بنا دیا آپ نے. آئی ایم ناٹ شیور کس بیسس پہ. رضوان ڈراپ کیے جو کہ ہائیسٹ آپ کا او ڈی آئی کا رن گیٹر ہے آپ کے آخری 1-1.5 سال کے اندر. اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے آپ انڈیویجول پرفارمنسز کی بات کر رہے تھے، میں یہاں پہ مجھے محمد رضوان کی ایک یاد آئی. ابھی اس بنگلہ دیش سیریز کے اندر ہی واز بیٹنگ ایٹ 90 اور سم تھنگ، تو ناہید رانا کی آخری بال تھی، چھٹی بال ہے، پوائنٹ پہ اس نے کٹ کیا، ایچ کیا تو تھرڈ سلپ کے پوائنٹ پہ گزرا، اس نے بھاگ کے 2 لے لیا. یار لاسٹ بال ہے، ساجد خان ادھر کھڑا ہوا ہے، تمہیں اپنے 100 کا پڑا ہوا ہے، تم سنگل لو نا تاکہ اگلے اوور میں تم جاؤ تو جا کے پہلی بال تم سٹرائک کرو. ہے تو وہ ٹیل اینڈر ہی نا دوسرا، وہ کیا سوچ کے، وہ بے شک 20-25 پہ بھی چلا گیا، تو آپ نے کیا سوچ کے 2 لیا. میجر انڈرسٹینڈنگ تو یہی رمیز راجہ بھی پٹ رہا تھا وہاں پہ، اس نے کہا بھی بلکہ آن ایئر کے، آئی تھنک رضوان از فوکس مور آن ہز سینچری رادر دین وننگ دا میچ، کہ آپ نے لاسٹ پہ 2 کیوں لیا پھر. تو یہ کیپٹنز والی بات کہ جو جس فارمیٹ کا کیپٹن ہے اس کی اس میں جگہ نہیں ہے شاید. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر چلیں اس کو ہم لے بھی لیتے ہیں کہ آپ نے 5 6 7 کیپٹن کھلا دیے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کو تو ٹاپ آف دا ورلڈ ہونا چاہیے کہ آپ کا 7 کیپٹن ہے جو کہ کیپٹن جو کہتے ہیں اس کی ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اب فیلڈ کو کیسے کھڑا کرنا ہے، ویکنس کیا ہے، اس بیٹسمین کی ویکنس کیا ہے، یہ کور نہیں مار سکتا صحیح طرح، آپ وکٹ پہ بالر مان لیتے ہیں، آپ بالر کو کہتے ہیں آپ نے یہاں سے بال ایسے کرنی ہے، اس طرح کرنا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکا اور ہم بڑی بری طرح ابھی تک ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ ہار چکے ہیں. سیکنڈ جو آپ نے بات کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو اصل فارمیٹ کے اندر ہونا چاہیے جن کو، وہ نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ ہے اولڈ سکول، جو کہ شاید میرا خیال ہے 80s یا 90s میں پریویل کرتا تھا. اس زمانے میں کرکٹ بڑی سادی تھی، سپورٹ سادی تھی، کیونکہ والیوم آف کرکٹ اتنا زیادہ تھا نہیں، ایک ہی فارمیٹ کی کرکٹ ہوتی تھی، ٹیسٹ میچ ہوتے تھے عام طور پہ، تھوڑے بہت 1-2 ون ڈیز ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ اب تو آپ شروع کریں تو پہلے ٹیسٹ کرکٹ ہے، پھر 50 اوور گیم ہے، پھر 20-20 ہے، پھر ہمارے آدھے سے زیادہ پلیئرز جو ہیں یہ والے یہ 10-10 کھیلتے ہیں جا کے، یہ لیگز کھیلتے ہیں پوری دنیا کے اندر، کیونکہ پیسے بہت ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مطلب اگر آپ یہ دیکھ لیں BBL کو دیکھ لیں یا آپ بگ بیش کو دیکھ لیں تو اس کے اندر ان کے کانٹریکٹس کی آپ اگر امیجن تو یہ کھیلتے ہیں جا کے. تو اب وہی بات ہے کہ آپ کو ایز اے بیٹسمین یا ایز اے بولر جب آپ 10-10 سے آپ کو ٹیسٹ میچ کی طرف آنا پڑتا ہے تو یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہے، کیونکہ آپ کا پورا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. اور
ग्रूमिंग जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फ्रॉम अ प्लेयर टू एन एथलीट या फ्रॉम अ प्लेयर टू अ क्रिकेटर, मैं उसको कहता हूँ, वो एक ग्रूमिंग का एक एस्पेक्ट है जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे ना तो उसके बारे में कोई सोचता है ना सिखाया और जाता है। उसका नुकसान कितना होता है। मेरे जहन में ना साउथ शकील आ रहे हैं, वंडरफुल टेस्ट प्लेयर, वंडरफुल। आपने उसको कोयटा ग्लैडिएटर का PSL का T20 का कप्तान लगा दिया। कैप्टन बना दिया, बिल्कुल कैन यू इमेजिन साउथ शकील बीइंग अ कैप्टन ऑफ अ T20 साइड? बिल्कुल ऐसा। नुकसान क्या हुआ? टीम भी हारी, PSL की T20 की साइड हारी क्योंकि ओपन कर रहा है, कैसे बेचारा करे। सर उसके टेस्ट के अपने क्रेडेंशियल्स आखिरी स्टार्ट्स तो निकाल के देखें पिछले 2 साल के। जी जी जी। आप इस साल की उसकी एवरेज निकाल लें, बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज की एवरेज निकाल लें, सिर्फ सिंगल डिजिट की, पिछले साल के अंदर को बेचारा 18-20 के ऊपर है। शुरू में उसकी एवरेज पहले सालों के अंदर 60 प्लस जा रही थी, अब वो 18-20 पे रह गई, ना 3 में ना 13 में ना तीतर ना बटेर। और मेरा ख्याल है गालिबन वो बांग्लादेश की सीरीज में भी नहीं है शायद। नहीं नहीं, बांग्लादेश सीरीज बकायदा खेली उसने, दोनों मैच खेले, दोनों मैच खेले। लेकिन 4 इनिंग्स में उससे मेरा ख्याल है कोई टोटल 100 स्कोर नहीं हुआ। बस मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, देखें अब ये जो एक PSL हमारा जो एक नया एक है प्रोडक्ट है, आई बिलीव कि बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, होना चाहिए इस तरह का प्रोडक्ट, लेकिन उस PSL की बेसिस पे आप सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं कर सकते, सही बात है। क्योंकि ये है 4 ओवर की क्रिकेट। मैं इसको 4 ओवर क्रिकेट कहता हूँ कि शाहीन को पता है मैंने 4 ओवर फेंकने, हारिस को पता है मैंने 4 ओवर फेंकने, और 4 ओवर के लिए आपको क्या फिटनेस चाहिए मुझे बताएं? आपको कोई फिटनेस नहीं चाहिए। हाँ, जब आपने 10 ओवर फेंकने हैं तो आपको फिटनेस चाहिए। हाँ, जब आपने टेस्ट मैच का एक ओपनिंग स्पेल करना है जिसमें आपको उसके बाद 12-14 ओवर करने पड़ते हैं, वहाँ फिटनेस चाहिए। हाँ, आपको फिटनेस चाहिए जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि हमारे जो सारे ये बड़े स्टार्स हैं, इनमें से कौन से स्टार्स हैं अपार्ट फ्रॉम शान मसूद? मेरा ख्याल है ही रेगुलरली प्लेज डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि मैं उसका एक विटनेस भी हूँ। मैं इस साल मैंने SNGPL के लिए पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एक स्क्रीनिंग की, इसको कहते हैं स्पोर्ट्स मेडिकल स्क्रीनिंग, जो कि पूरी दुनिया में होती है कि आप फिजिकल, बायोमैकेनिकल, साइकोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल स्क्रीन करके प्लेयर को एज अ केस लेते हैं और फिर आप उसकी बेसिस पे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करके उस पर आप काम करते हैं। बेसिकली गैप एनालिसिस है, उस पर आप काम करते हैं। उसके अलावा आप देखें, शाहीन ने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है? खेली होगी शायद बैक इन द डे, अब तो नहीं खेल रहे। बाबर आजम मेरा ख्याल है शायद कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, और भी बाकी भी आपको बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो हमने PSL को एक क्राइटेरिया बना लिया है कि ये इसके ऊपर सिलेक्शन होगी, इसमें अगर आपने 100 कर दिया PSL में या 50 कर दिया इस स्ट्राइक रेट पे, अब स्ट्राइक रेट की तो टेस्ट में ज़रूरत नहीं है। टेस्ट में तो आपको ये होता है कि इस बॉल को मैं मार तो सकता हूँ, मैंने रोकना है। आपको रोकने की टेक्निक आनी चाहिए, मारने की टेक्निक नहीं आनी चाहिए, अदर वे अराउंड। जबकि PSL के अंदर आपको आनी चाहिए कि बस ये हर बॉल को मैंने किसी ना किसी तरह से बाउंड्री के बाहर फेंकना है। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन है। मेरा ख्याल है जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर भी शायद कोई बाइसेस हैं, कोई कन्फ्यूजन है कि शायद ना बोलें हैं। मेरा मतलब कि हैं, मैं कहूँगा आप क्योंकि देखिए, ये कहते हैं ना, हम इंग्लिश में एक फ्रेज बोलते हैं, प्रूफ इज इन द पुडिंग। ठीक है ना, प्रूफ इज इन द पुडिंग। तो हमारी पुडिंग नजर आ रही है 100%। कि पुडिंग जो है वो उसके अंदर ना तो कोई मिठास है, ना ही उसकी कोई कंसिस्टेंसी है, और ना ही उसकी कोई प्रेजेंटेशन है। तो वो तीनों तरह से पुडिंग फेल है असल में देखा जाए। कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई स्टैट्स आपके ठीक नहीं हो रहे। आप मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में मेरा ख्याल शायद 9वें नंबर पे आ गए, शायद 10 टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 8वें पे हैं। 8वें पे है। तो मेरा ख्याल है समथिंग हैज़ टू बी डन, एंड समथिंग हैज़ टू बी डन आइदर सर्जिकली, और जिस तरह हमने आपके प्रोग्राम के मैं उससे कहता हूँ, जिस तरह का आपका प्रोग्राम का जो नाम है कि स्पोर्ट्स मॉर्टम इसका होना चाहिए कि क्या है, व्हाट इज इट दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। Absolutely. We'll try and keep doing that. What is it that needs to be rectified? That's the idea of this show. Mavi, thank you so much. You're welcome. A wonderful conversation. We'll try and continue this series जिसके अंदर हम problems जो हैं उनको identify करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ binary vision नहीं रखेंगे अपना, जो कि usually हमारा होता है। यानी before conclusion मुझे साइम अयूब भी याद आ गए हैं कि उनकी T20 की परफॉर्मेंसेस की बेसिस के ऊपर उनको वनडे स्क्वाड से ड्रॉप किया, जिसके अंदर उनके आखिरी कोई दर्जन मैचेस के अंदर 3 सेंचुरियाँ और 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं। बट दैट्स नॉट द केस। विल कीप डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस एंड मोर। इंडिविजुअल जो प्लेयर्स हैं उनकी जर्नीज को भी डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द फॉर्मेट। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज टू व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम।